बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोशाखाना केस में 3 साल कैद, 5 साल नाअहली और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है और इस सिलसिले में अब वो अटक जेल में मौजूद हैं। उनके वकला ने अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली के लिए दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। साथ में सहूलियात का भी कहा है। वो इतराज़ात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इसके साथ साथ एडवोकेट हाई कोर्ट साइमा सफदर साहिबा ने एक दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें कहा गया है कि तोशाखाना केस का जो फैसला है इसके खिलाफ इसको कलअदम करार दिया जाए और दोबारा इस केस को सुना जाए। दूसरी जानिब आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक जेलों से एसी उतरवाने का कह रहे थे, अब जेल में सहूलियात के मुतकाजी हैं। साथ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शमशान बुखारी साहब की एक ऑडियो भी सुनाई, जिसमें शमशान बुखारी साहब गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से पूरी प्लानिंग की गई थी कि फौजी इदारे को और इनकी जो तनसीबात हैं इन पर हमले किए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि इस बात से अता तारड़ साहब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होना साबित होता है। पार्लियामेंट हाउस का भी इजलास जारी है और आज कौमी असम्बली से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को अपनी सियासत और रवैयों में तब्दीली लाना होगी, क्योंकि अवाम जो है वो रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सज़ा के हवाले से उन्होंने कहा कि ये मकफ़ात अमल है और उन्हें कल या उसके बाद जब कभी भी रिहाई मिल जाएगी ज़मानत पर। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि मिसाके जमहूरियत जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और अपोजिशन का किरदार सिर्फ अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन मामलात का आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। इसके अलावा एक और अहम इशू जो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, पेमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023 उसे आज वापस लेने का ऐलान किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात में इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदगान और सीनियर एंकर्स ने भी शिरकत की। और इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात साहिबा ने कहा कि 12 माह की मुशावरत के बाद ये कानून तैयार किया गया था और उन्होंने कहा कि वो 4 साल जब अपोजिशन में थे उससे पहले भी मीडिया के साथ रहकर उन्होंने आज़ादी इज़हार के लिए काम किया और जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या सजेशन सामने आई हैं एंकर्स और जर्नलिस्ट बॉडीज़ की जानिब से, उसका एहतराम करते हुए इसे वापस लिया गया है। और ज़ाहिर सी बात है, अब चूँकि हुकूमत के तो और असम्बली के ख़ुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी और एडवाइस भेज दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि अब इंशाल्लाह आने वाली जो हुकूमत होगी इलेक्शंस के बाद वो इसको दोबारा जो है वो बिल की सूरत में लेकर आएंगे। आर्मी चीफ साहब ने भी आज बड़े अहम खिताब किया है। तारीखी जरगे से उन्होंने खिताब किया। पेशावर में जो ज़म्शुदा साबिक फाटा के अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और बड़े दो टोक अंदाज में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत किसी झत्ते से या ग्रोह से मुज़ाकरात नहीं करेगी, अलबत्ता अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। और उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान इंसदाद दहशत गर्दी के लिए जो कार्रवाइयाँ कर रही है वो आखिरी दम तक करेगी और किसी के सामने सर नहीं झुकाया जाएगा। जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं वो हम में से नहीं है। इन तमाम नुकात का आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। जो मौजूद मेहमान शख्सियत में से शरीक गुफ्तगू का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया राना अफजल खान साहब ने, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं फॉर इकोनॉमी एंड कॉमर्स, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया सेंटर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने, तर्जुमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब ग्रुप से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अनवर रज़ा साहब से हम बात करेंगे, सीनियर सहाफ़ी और नेशनल प्रेस क्लब के सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ सेंटर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब सर आपसे करूँगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ा सुनाई दी गई है, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, अब वो अटक जेल में मौजूद हैं। कल उनकी जो दरख्वास्त है अडियाला जेल मुंतकिली और सहूलियात के हवाले से उस समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगे इस डेवलपमेंट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अनवर भाई, पीटीआई के चेयरमैन की गिरफ्तारी ये
ان کی اپنی سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے اچھا جو بھی کیسز ان کے خلاف بنے ہیں، میرے خیال میں یہ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ آپ اسی کیس کو لے لیں، اس میں ان کی پارٹی کے وکلاء یا ان کے کچھ جو ذمہ دار میڈیا پہ آتے ہیں وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور اتحاد حکومت میں شامل جماعتوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ توشہ خانے سے تحائف لینا، پھر بازار میں فروخت کرنا، پھر اسی قیمت کے مطابق پاکستان کے خزانے میں وہ مالیت جمع نہ کرنا، جی پھر مس ڈکلیریشن کرنا یعنی جھوٹ بولنا، یہ جتنی بھی 3-4 چیزیں ہیں، کیا یہ پی ڈی ایم کے ڈائریکشن یا پی ڈی ایم کے کہنے پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ اعتراض یہ ہے کہ ان یا کو خود فیئر کیا؟ ٹرائل نہیں ملا حافظ صاحب۔ میں اسی پر آ رہا ہوں۔ جی ایک بات، دوسری بات یہ ہے سزا کس نے دی؟ عدالت نے دی۔ جی جی ٹھیک ہے نا، بالکل، کہ آپ جھوٹ کے مرتکب ہیں، بدیانت ثابت ہوئے، کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب۔ وہی ہے نا، اس کو کرپٹ پریکٹسز جھوٹ کہتے ہیں اردو میں۔ اور میں اس لیے جھوٹ کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں پوری قوم سن رہی ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، گرفتاری کا حکم نامہ عدالت نے جاری کیا اور گرفتار کیا پولیس نے، رکھا جیل اٹک میں، تو اس میں پی ڈی ایم کا کیا قصور ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت کا کیا قصور ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ٹرائل، ہاں ان کے وکلاء کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے وکلاء ہیں، وہ خواجہ حارث نام ہے اس طرح کا۔ اچھا، میں نے جو سنا ہے میڈیا پر یا قانونی ماہرین سے، کہتے ہیں کہ 43 بار جی ان کو بلایا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک کیس کوئی کہہ رہا ہے 15 مہینے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 11-12 مہینے کیس چلتا رہا، اور اس دورانیے میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے، یعنی 2 بار اسی کورٹ نے، سیشن کورٹ نے اس کیس کو قابل سماعت قرار دیا ہے، دونوں بار انہوں نے چیلنج کیا ہے، پھر انہوں نے بھجوایا ہے اسی کورٹ کو جو سیشن کورٹ ہے غالباً۔ جی جی سیشن کورٹ۔ ہاں، تو اب 43 بار جب ایک ملزم کو بلایا جاتا ہے اور وہ 43 میں 3 بار حاضری دیتے ہیں یا 5 بار، آپ مجھے بتائیں اس کو مذاق کہا جاتا ہے، اس کو ڈرامہ کہا جاتا ہے، یا اس کو ٹرائل کے لیے بلایا جاتا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اس شخص میں جو پی ٹی آئی کی چیئرمین ہے، یہ اپنے آپ کو عدالت سے بھی بالاتر سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو قانون سے بھی بالاتر سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو آئین سے بھی بالاتر سمجھتا ہے۔ جی آپ کو یاد ہوگا کہ آئین شکنی انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے نہیں کی، سپریم کورٹ نے کہا وہ عدم کہ اعتماد کی ہاں، وجہ سے۔ ڈپٹی اسپیکر اس وقت کا قانون کے وزیر، یہی چیئرمین پی ٹی آئی اور ایوان صدر میں بیٹھا شخص صدر پاکستان، اس فیصلے میں کیا کیا گیا کہ یہ سارے آئین شکن ثابت ہوئے ہیں۔ تو آپ اتنا آئین کا احترام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین شکن ہو، آپ کے ہاں آپ کی ضمیر میں آئین کا کوئی احترام نہیں ہے، آپ بدیانت بھی ہے، ادھر بھی بدیانت ثابت ہوا تو شخانہ کیس میں، اس سے پہلے قاضی فائز اسحاق کے کیس میں یہ بدیانت ثابت ہوا، تو یہ تو پہلے سے جھوٹا بھی ثابت ہو چکا ہے، پہلے سے یہ بدیانت بھی ثابت ہو چکا ہے، یہ تیسری بار ہے کہ وہ پھر بدیانت اور جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اور 43 بار ان کو طلب کیا گیا ہے، اور 43 میں 37 بار یا 38 بار وہ غیر حاضر رہتے ہیں، اور 4 یا 3 بار وہ حاضر رہتے ہیں۔ اب اس میں آپ بتائیے جج کیا کرے؟ کہتے ہیں ہمیں موقع ہے، ہمیں سنا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ان کی، میں چاہوں گا کہ رانا احسان صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں، جو ان کا آرگومنٹ ہے، لیٹ می پلیز اے ڈیولز ایڈوکیٹ، جو ان کے وکلاء کی میں نے گفتگو سنی کہ جو ان کے وٹنسز تھے انہیں حق دفاع کا موقع نہیں ملا، اور ساتھ میں نے بہت سے ایمیننٹ لائرز ہیں ان کی بھی رائے سن رہا تھا، ان کی رائے یہ ہے کہ اس فیصلے میں یہ بیلیبل ہے، کیونکہ اگر 5 سال سے کم سزا ہو تو اس میں بیل بھی ہو جاتی ہے، اگرچہ میں جیسے بتایا کہ ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، لیکن میں اس کا بھی جواب کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل منتقلی کی بھی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر ہو رہی ہے اور فیسیلیٹیز بھی مانگی گئی ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ وہی آدمی ہے جو امریکہ میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ میں اے سی بھی اتار لوں گا، جی، اور پریزن رولز یا جو ایک حقوق ہوتے ہیں جیل کے، ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہ باتیں کر رہا تھا، ورنہ ایک وزیر اعظم کے پاس کیا حق ہے کہ وہ جیل کے رولز کے اندر رد و بدل کرے؟ تو یہ وہ دعوے کرتا تھا،
اور یہ تو چھوڑ دیں, یہاں تو سزا ہوئی ہے, کورٹ کے ذریعے سزا ہوئی ہے, 2 سال 6 مہینے 12 مہینے آپ نے نیب کے کالے قانون کے نیچے رہتے ہوئے لوگوں کو بالکل ڈیتھ سیلز کے اندر بند کر کے رکھا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ صفائی نہیں ہے, کل یہ کہیں گے کہ وہاں بجلی کیوں جاتی ہے. تو ان کی یہ حالت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری عوام یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ جو اے سی اتارنے کے دعوے کرتا تھا وہ کہتا ہے آج جیل میں صفائی نہیں ہے, کل یہ کہے گا کہ بجلی بہت زیادہ جاتی ہے. تو یہ ان کی بہادری ہے اور یہ ان کا جو ہے وہ. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیشین جو کرائم میں جن کے پہ ثابت ہو جائے اور قید ہو جائے تو ان کو کیا سہولتیں ملنی چاہیے یا نہیں؟ اس سے ہٹ کے کہ ماضی میں انہوں نے کیا کہا اور اب کیا ہو رہا ہے. جو قانون کے مطابق ہے, جو پریزن رولز ہیں وہ فالو ہونے چاہیے, اس کے مطابق ہونا چاہیے, اور ابھی بھی فالو ہو رہے ہیں, کوئی وائلیشن نہیں ہوئی. ان کے جو جیل رولز ہیں, جو پریزن رولز ہیں, اس کے مطابق یہ معاملات سزا اسلام آباد سیشن کورٹ نے دی تو اڈیالہ کی جگہ اٹک جیل کیوں منتقل کیا گیا؟ دیکھیں یہ کیونکہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے, تو وہ سیکیورٹی کنسرنز اور ان ساری چیزوں کے مطابق کے ساتھ کہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے, تو اس کے مطابق پھر جو ہے وہ اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ نہیں ہے. حافظ صاحب نے جو بات کی, میں اس سے ایک معاملہ آگے لے کے جانا چاہوں گا. فیئر ٹرائل کی جو بات ہے, دیکھیں ان کو موقع ملا, 43-44 ٹائمز ان کی ہیئرنگ ہوئی, اس میں سے 3 دفعہ یہ آئے, تو اس سے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ان کی طرف سے تھے. اس کا آپ کمپیریزن کریں کہ میاں نواز شریف کا جو ٹرائل تھا وہ سو موٹو لیا گیا سپریم کورٹ سے, سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا. جی بالکل, اس میں یہ ہوا تھا. جو جے آئی ٹی ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر بنی, سپروائزری جج بھی تھے. ہاں, 100 سے زائد پیشیوں پہ میاں نواز شریف صاحب خود ہر پیشی کے اوپر وہ خود گئے, اور کوئی تو یہاں آپ کیا بات کر رہے ہیں, کون سا ان کو حق نہیں دیا گیا؟ آج یہ ٹرائل کورٹ کی سزائے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں, سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں, تو جو وہاں تو حق بھی نہیں ملا آپ کو اپیل دائر کرنے کا. ایک ایجنڈے کے تحت ایک ایجنڈا نافذ کیا گیا, ایجنڈا تھا کہ اس آدمی کو ہم نے سیاست سے نکالنا ہے. یہاں تو بہت سارے حقوق موجود ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو رونا وہ رو رہے ہیں, یہ صرف یہ دکھاتا ہے کہ یہ جب یہ سیاسی انتقام لے رہے تھے تو ان کے کیا حالات تھے, اور آج جب قانون جو ہے اپنا ڈیو کورس لے رہا ہے, جب قانون اپنے مطابقت کے ساتھ چل رہا ہے, تو ان کی کس طرح چیخیں نکل رہی ہیں. حافظ حمداللہ صاحب, پولیٹیکل جو ہوتا ہے فارچون, سیاسی مستقبل, ظاہر بات ہے یہ ہم نے دیکھا ہے بہت سی سیاسی جماعتوں کے قائدین جو ہیں وہ, جیسے نواز شریف صاحب کی انہوں نے بات کی, ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا, لیکن پی ایم ایل این موجود ہے. رانا احسان صاحب پی ایم ایل این کے ہیں, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب پی ایم ایل این کے ہیں. اسی طرح آپ لوگوں نے بہت سختیاں جھیلی ہیں. پی ٹی آئی کے چیئرمین کا جیل میں جانا, پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں نا, میری رائے آج کا نہیں ہے. اگر جمعیت علماء اسلام کا موقف یا مولانا فضل الرحمن صاحب کا موقف آپ سننا چاہتے ہیں یا قوم سننا چاہتی ہے, وہ آج کا نہیں ہے. 2010 اور 11 سے مولانا صاحب کا ایک ہی موقف ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سیاست اور پی ٹی آئی کی سیاست یہ پاکستان کی سیاست میں غیر ضروری اضافہ ہے, پاکستان کی سیاست میں ایک غیر ضروری عنصر ہے. آپ سیاسی حقیقت نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتا ہوں. تو سر یہ کل جو الیکشن ہوا ہے پشاور میں, آپ کی سیٹ تھی پشاور مترا, وہ انہوں نے جیتی ہے. اس وقت مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس شخص کی سیاست یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے تباہی و بربادی کا سامان ثابت ہوگا. اور جب یہ حکومت میں ان کو مسلط نہیں کیا گیا تھا, حکومت نہیں دیا گیا تھا, اس سے پہلے بھی جمعیت علماء اسلام کا اور مولانا صاحب کا یہی موقف تھا. اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ مولانا صاحب نے ان ممالک کے نام لیے کہ یہ فلان ممالک کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ممنوعہ فنڈنگ میں ان کے لیے فنڈ کن ممالک سے اور کن لوگوں سے فنڈنگ ہوئی, یہ بھی آپ کے سامنے. ممنوعہ فنڈنگ, فارم فنڈنگ, ووٹ بینک پھر کیوں ان کا قائم؟ کیا ووٹ بینک؟ نہیں, ابھی میں آ رہا ہوں. آپ نے پشاور ووٹ بینک بالکل کل جو پشاور کے الیکشن, میں آ رہا ہوں کہ دیکھیے پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی سیاسی پارٹی. یہ دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو اٹھا کے پی ٹی آئی میں سارے جمع کیے گئے تھے, کچھ آزاد کچھ الیکٹیبل. ان لوگوں کو آپ دیکھیں, اب خیبر پختونخوا میں آپ جا کے پرویز خٹک کو لے لے, ہمارے لیے محترم ہے, ان کو لے لے. خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں کون سی سیاسی پارٹیاں ہیں جہاں پرویز خٹک وہاں سے نہیں گزرا ہے؟ سارے پارٹیاں. اب تو اپنی پارٹی بنا لی. ابھی اپنی پارٹی, تو اور پارٹی ہے نہیں, تو اور پارٹی ہے نہیں. اگر ہے اور پارٹیاں, وہ ابھی تک گئے نہیں, ان پارٹی میں ان کے لیے گنجائش نہیں ہے اس پارٹی میں.
اور اسی طریقے سے میں اوروں کا نام نہیں لیتا. جو باہر سے آئے تھے وہ 3 دن اریسٹ ہونے کے بعد سارے چلے گئے. کچھ مفرور ہو گئے, بیرون ممالک چلے گئے. شہزادہ اکبر جیسے لوگ, زلفی بخاری جیسے لوگ, شہباز گل جیسے لوگ, یہ سارے چلے گئے. ہم اس وقت کہتے تھے کہ یہ سیاسی جمہوری پارٹی نہیں ہے, یہ ایک ہجوم ہے. جب موقع آئے گا یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے. اب کہاں ہے؟ کوئی گھر میں بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے, میرا کسی سوال نے ہے کہ بیزاری وہ آپ کا کی بات اعلان صحیح کیا. ہے کہ بہت سے لوگ ان سے چلے گئے. اسد عمر صاحب بھی شامل ہیں. ووٹ بینک, بریک کے بعد آؤں گا تو ووٹ بینک پہ آپ سے سوال کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو آج ان کے وکیل بھی ملے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی سے, تو انہوں نے ایک پرائیویٹ چینل پہ کہا کہ وہ بڑے خوش تھے کہ پشاور اور حویلیہ کی سیٹ انہوں نے جیتی ہے. ویورز ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آئے گا تو محمود مولوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام دستک دیکھتے رہیے, وقفہ لے لیجیے. آزادی کیا ہے؟ آزادی نام ہے آگے بڑھنے کا. آزادی نام ہے وسعت کا. آزادی نام ہے ترقی کا. آزادی نام ہے خوشحالی کا. اور آزادی نام ہے خوابوں کی تعبیر کا. خواب آزادی کیا تھا؟ ایک ایسا ملک جہاں ہم بغیر کسی خوف و خطر ایک ساتھ چل سکیں. آزادی کس چیز کی؟ پڑھنے لکھنے کی آزادی, کچھ بننے کی آزادی, کچھ کر دکھانے کی آزادی. اور بالآخر آج ہم آزاد ہیں. آج تم آزاد ہو. آج پاکستان آزاد ہے. تو آؤ ساتھ چلیں, تھام کر اس ہرے اور سفید جھنڈے کو. آگے بڑھیں, کیونکہ تم ہو تو ہی تو ہم ہیں. ویلکم بیک ویورز. ہمیں محمود مولوی صاحب نے بھی جوائن کر لے ٹیلی فون لائن پر. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ان پر جان سے قبل میں چاہتا حافظ حمداللہ صاحب اگر آپ اس کا جواب دے دیں ووٹ بینک کے حوالے سے, پھر میں ذرا محمود مولوی صاحب سے ذرا بات کروں. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی, اس کے باوجود وہاں جمعیت علماء اسلام نے پی ٹی آئی کو ایک عبرتناک شکست دے دی, یہاں تک پشاور میں بھی. یہ جو کل کا ہوا حویلیہ میں ہماری پوزیشن جو ہے جمعیت علماء اسلام کی پہلے سے اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم جیتنے کی پوزیشن میں تھے. حویلیہ میں مانسارا ڈویژن میں, جہاں تک پشاور کی بات, پشاور میں وہ ہماری سیٹ تھی, ہم جیت چکے تھے. ہمارے جو میئر تھے تحصیل کے, ان کی وفات اور انتقال کی وجہ سے یہ خالی ہوا تھا. اس میں کچھ ہمارے مقامی سطح پر کچھ مسائل تھے, کچھ مشکلات تھے. دوسری بات یہ تھی کہ مہنگائی کی عنصر بھی تھا اس میں, اس میں وہ چیز بھی تھی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں, لوکل گورنمنٹ کی, اس میں مختلف ایسے فیکٹرز, مختلف ایسے مسائل آتے ہیں جو جنرل الیکشن میں وہ نہیں ہے. محمود مولوی صاحب السلام علیکم. السلام. بہت شکریہ سر. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب ہیں, رانا احسان صاحب ہیں. سر اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا ہوئی ہے قید کی, خیر ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے, اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی سیاسی مستقبل پہ بھی بات ہو رہی ہے. چونکہ آپ پی ٹی آئی کا حصہ رہے, اب استحکام پاکستان پارٹی میں ایم این اے رہے. سر آج شمسان بخاری صاحب کی جو مبینہ آڈیو ہے وہ گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ بھی پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں, بہت سی میٹنگز میں آپ نے بھی اٹینڈ کی ہوگی. وہ تو بڑے باشکاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں اپنی مبینہ آڈیو میں کہ یہ تمام چیزیں طے ہو رہی تھیں 9 مئی میں, کیسے
فوجی تنصیبات اور ان کی املاک پر حملہ کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ اس پہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ان کی جانب سے ڈائریکشن دی جا رہی تھی اور پورا ڈیزائن ہو رہا تھا. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے محمود مولوی صاحب؟ دیکھیں میرا کہنا یہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو بھی ہوا 9 مئی کو یہ ایک پلان کے تحت ہوا. اچھا، اچانک نہیں ہوا. اس کی وجہ دیکھیں مائنڈ سیٹ کو افواج کے خلاف جو ہے کافی عرصے سے یہ برین ویو جو ہے نا برین اسٹارمنگ ہو رہی تھی کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے، اور یہ پورا ایک تھا. اور ایک میٹنگ میں جو کہ میں خود تھا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے ان کے اوپر جائیں گے جی ایس کیو کے اوپر، اور ایک اور جگہ جس پہ میں نے خود کہا تھا کہ جی اگر ہم جائیں گے وی ول گو فار اے ڈیزاسٹر اور فار اے سول وار. اس کی وجہ دیکھیں اگر آپ افواج کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں یا ان کے جو سینسیٹیو ایریاز میں گھسنے کی کوشش کریں تو پھر آپ جو ہے ایک کنفرنٹیشن ڈائریکٹ کنفرنٹیشن لے رہے ہیں. یہ پروٹیسٹ نہیں ہوتا. پروٹیسٹ اگر آپ کو کرنا ہے آپ آرام سے کھڑے ہو جائیں اور کہیں پہ بھی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ایس یو کے اندر جانا ہے اور وہاں پروٹیسٹ کرنا ہے تو یہ تو آپ جو ہے اوپن کنفرنٹیشن لینا چاہتے ہیں. اور یہ کنفرنٹیشن یہ تو بہت خوشائن بات ہے کہ ٹائملی جو ہے ڈیفیوز ہو گیا، ورنہ اگر خدا نخواستہ دیکھے ریٹیلیٹ ہوتا اس طرف سے اور کچھ لوگ مر جاتے ہیں تو یہ ہم ایک سول وار کی طرف جا رہے ہیں. اس دفعہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ خود اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور سول وار جو ہے وہ نہیں ہوئی جو ڈیزائن تھا اور پلان تھا. لیکن ایک اور سوال سر یہ ہے کہ اب جب چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری ہوئی تو اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کر کے ریلیز کیا تھا سوشل میڈیا پہ اور کہا تھا کہ میری گرفتاری جو ہے اگر ہو تو پرامن انداز میں لوگ باہر نکلیں. اس وقت لوگ نکلے، اس دفعہ نہیں نکلے. آپ کس طرح اس کو بتائیں گے؟ کیا مولوی محمود صاحب کیا ایکسپلینیشن دے سکیں گے؟ کیا وجہ بنی کہ اس دفعہ لوگ اس طرح نہیں نکلے؟ دیکھیں ایک میں دو چیزیں تھی. ایک پہلے والا جو تھا وہ پورا پلان تھا، اور لیڈر دیکھیں لیڈر ایک نہیں ہوتا. لیڈر ہر شہر کے اندر ہر گاؤں کے اندر لیڈر ہوتے ہیں. اس وقت لیڈر ان کو لیڈ کر رہے تھے. آج وہ لیڈر کہاں ہیں؟ غائب ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز واضح ہے، بہت سے لوگ جو ہے کہ ذہن میں یہ آ چکا ہے کہ وہ فوج کے اگینسٹ کسی کاسٹ پہ نہیں جائیں گے، اور وہ مائنڈ سیٹ والے لیڈرز جو ہیں آج وہ سب بھاگے ہوئے ہیں اور جو ہے یا چھپے ہوئے ہیں. میرا کہنا یہ دیکھیں جو لیڈرز کا یہ مائنڈ سیٹ تھا آج وہ چھپے ہوئے اور بھاگے ہوئے، اور جو لیڈرز کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ جی یہ نہیں کرنا ہے تو آج کوئی بھی نہیں نکلا ان کے لیے. ٹھیک، اہم نکتہ ہے میرے ساتھ. لوگوں کو پرووک کریں گے اور پرووکیشن میں جو ہے دیکھیں نا تو پھر تو یہ آپ جو ہے آج سے لوگوں کو کھلا رہے ہیں. ٹھیک، آپ نے اہم نکات اٹھائے ہیں. محمود مولوی صاحب میرے ساتھ رہیے گا کائنڈلی. رانا احسان صاحب سر، ایک تو یہ بات انہوں نے بڑا کلیئرلی بتائی کہ خود انہوں نے کہا وہ ایک میٹنگ میں موجود تھے اور یہ لوگوں کو پرووک کیا گیا، لوگ نکلے، اس دفعہ نہیں نکلے. لیکن میں کمنگ بیک ٹو دیٹ کوسچن کہ وہ جو پی ٹی آئی کا چیئرمین کا دعویٰ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا ووٹ بینک ہے، تو وہ جو کل کے جو الیکشن ہوئے اس پہ پی ٹی آئی جو ہے ان میں تو ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے. میرے خیال سے 1-2 سیٹ یا 1 سیٹ وہ جیتے ہیں پشاور والی، تو وہ نہیں حویلیاں والی وہ نہیں جیتی، پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر نہیں جیتا. اچھا، یعنی کہ 1 سیٹ جو ہے جنرل ٹرینڈ کو ڈیفائن نہیں کرتا، اور وہاں کے ڈائنامکس ہو سکتے ہیں. پی ایم ایل این پشاور کے اندر اس طریقے سے اس حلقے میں اتنی مقبول نہیں ہے. جے یو آئی ایف کا وہ زیادہ اسٹرانگ ریجن ہے. تو میں نہیں سمجھتا، دیکھیں جو بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے اور بڑا کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے، 100 سے زائد لیڈر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں. تتر بتر ہو گئی ہے پنجاب میں ان کی پارٹی. کے پی کے میں آپ نے ان کے حالات دیکھے کس طرح سے تتر بتر ہوئی ہے. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے جو ابھی دیکھا ہے کہ یہ جو جھوٹ کے اوپر عمارت کھڑی کی گئی تھی وہ ایکسپوز ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی. ہاں بالکل آج مہنگائی ہے، یہ پرابلمز حقیقت ہیں، اور عوام جو ہے ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے. وہ محسوس کرتی ہے کہ گزارا ڈے ٹو ڈے گزارا بڑا مشکل ہے. لیکن دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے، ابھی ہم نے 20 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے. ہماری حکومت 2-3 دن کی مہمان ہے. کیا ہم 20 روپے سستا کر سکتے تھے جانے سے پہلے؟ کر سکتے تھے.
کیا ہم گیس کی بھی قیمتیں کم کر کے چلے جاتے, بجلی کی بھی قیمتیں کم کر کے چلے جاتے, تو پھر اس معیشت کے ساتھ کیا ہوتا؟ کیا ہم اس کو کھائی میں پھینک کے چلے جاتے جس طرح اس لیڈر نے کیا, پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کیا؟ جاتے ہوئے وہ جانتا تھا وہ جا رہا ہے تو اس نے ایک ریلیف اناؤنس کر کے چلا گیا جس کو آج تک ہم اس گند کو صاف تو کر یہ جو آپ لوگوں نے میجرز دیا آپ سمجھتے ہیں عوام جو ہے اس کا ڈیویڈنڈ آپ کو دے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا غصہ نکالے گی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو شعور دینا ہمارا کام ہے, آپ کا کام ہے کہ یہ آپشن موجود تھی ہمارے پاس کہ ہم یہ گیم کھیل کے, ایک چال چل کے, ایک سیاسی ریلیف دے کے, جو جعلی ریلیف ہوتا, جو بھگتنا پڑتا, دگنی قیمت اس کی ادا کرنی پڑتی, ہم نے وہ نہیں کیا. تو ایک ذمہ داری کی سیاست کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں عوام سمجھے گی آنے والے الیکشن کے اندر, اور ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ پھل ملے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو جھوٹ کے اوپر, جو نفرت کی بنیاد کے اوپر جو تقسیم کی جو سیاست کی گئی وہ ایکسپوز ہو چکی ہے. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کہا کہ ہمیں روایتی سیاست سے ہٹ کے سیاست کرنی ہوگی, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, روایتی سیاست تو ہوتی آئی ہے, اور آپ آج اپنے ملک کا حال دیکھ لیں کہ باقی بنگلہ دیش کہاں چلا گیا, باقی ممالک جو آپ کے ساتھ آزاد ہوئے تھے وہ کہاں چلے گئے. تو کیا وہ جو جس طرز پہ جو سیاست کی جا رہی ہے کہ آپ جعلی ریلیف دے دیں, نقصان معیشت کا کر جائیں, جو آپ ایک یا تصادم کی جو سیاست ہے, اگر کوئی اپوزیشن میں تو حکومت کو نہیں ماننا, حکومت میں تو اپوزیشن کے حیثیت کو نہ ماننا. دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, جو میثاق جمہوریت تھا, وہ یہ قدم تھا. اور جو میجر جماعتیں تھیں انہوں نے بہت عرصہ لڑائی لڑ کے, اپنا بھی نقصان کر کے, دوسروں کا بھی نقصان کر کے, ملک کا نقصان کر کے اس پوائنٹ پہ آئے تھے کہ ہمیں اکٹھا ہونا ہے جمہوریت کے لیے, ہمیں اس کو مضبوط کرنا ہے. لیکن پھر یہ فتنہ آ گیا, اور اس فتنہ نے جو بیانیہ دیا, میں سمجھتا ہوں یہ اپنے بیانیے کا قیدی تھا. بیانیہ یہ تھا کہ میں اچھا ہوں, میں فرشتہ ہوں, یہ سارے جو ہیں یہ گندے ہیں, یہ کافر ہیں. یہ بیانیہ اس کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ بیٹھ کے اپنے سیاسی جو جماعتیں ملک کے لیے وہ سوچ سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نقصان اس ملک کو ہوا. لیکن وہ اس بیانیے میں جو جھوٹ پہ عمارت کھڑی کی, تو آج جو آڈیو لیک جو نکلی ہے شمسان بخاری کی, اور کوریبریٹ بھی کر رہے ہیں یہ محمود مولوی صاحب, تو یہ ایکسپوز کرتی ہے اس ایجنڈے کو, اس غلط سوچ کو جو اقتدار کی ہوس میں جو اس کو لے کے پھنسا کے بیٹھ گئی تھی, کہ جو اس سے کام ہو گئے, جو اس نے کر دیا, جو اس نے جو لوگوں کو سکھا گیا, جو بدتمیزی کی لہر پھیلا گیا, تو آج وہ بھگت رہا ہے. میں حافظ عبداللہ صاحب آپ سے اس لیے جاننا چاہوں گا, بات کرنا چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کہ باجوڑ میں انتہائی اندوناک واقعہ ہوا. جمعیت علماء اسلام ورکرز کنونشن پہ خود کش حملہ ہوا, اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ شہید ہوئے, بچے بھی تھے اس میں, بڑی عمر کے بھی لوگ تھے. آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب موجود تھے تاریخی گرینڈ جرگہ, اور انہوں نے کہا کہ کسی گروہ یا جتھے سے بات چیت نہیں ہوگی. ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے جو وزیر دفاع ہیں ان کا بھی بڑا حوصلہ افزا بیان ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے باہر جنگ جہاد نہیں ہے, وہ صرف کارروائی ہوگی. آپ سے میں جاننا چاہوں گا, آپ لوگوں نے بھی ایک بڑی نشست کی پشاور میں, مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے, جرگہ تھا, محمود خان اچکزئی صاحب تھے, کچھ پوائنٹس بھی آپ لے کر ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے سر, سیکیورٹی کے حوالے سے؟ دیکھیے انور بھائی, جمعیت علماء اسلام کا موقف آج کا نہیں, روز اول سے واضح ہے. اور جمعیت علماء اسلام نے 2 اجتماعات کیے, ایک بلوچستان میں, ایک خیبر پختونخوا میں. یہ 2009 کی بات ہے غالباً. اس وقت یہ مسلح جنگ یا جنگجو عسکریت پسند قوت بہت زوروں میں تھی. اس وقت جمعیت علماء اسلام نے عسکریت پسندی کی مخالفت کی. ٹھیک. ایک بات, باقاعدہ کوئٹہ میں 10,000 کا اجتماع ہوا, خیبر پختونخوا میں 25,000 کا. پھر لاہور میں غالباً, لاہور میں تمام مکاتب فکر کا, پھر وفاق المدارس نے تمام مدارس کا ایک اعلامیہ جاری کیا کہ عسکریت پسندی مسلح سیاست یہ ناقابل برداشت ہے, اس کی ہم قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ بات, یہ موقف ہے ہمارا. اسی پاداش میں مولانا فضل الرحمان صاحب پر 5 حملے ہوئے, جس میں 3 خودکش حملے تھے. ہمارے پارلیمنٹیرین جس سے مولانا حسن جان صاحب, مولانا نور محمد صاحب, مولانا معراج الدین صاحب, بہت سے اور درجنوں آپ کو میں فہرست بتا سکتا ہوں کہ وہ اس میں شہید ہوئے. ٹھیک. تو یہ ہمارا موقف ہے. آج بھی باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں جو کچھ ہوا, ایک علمیہ, ایک سانحہ, ایک دردناک, بہت بڑا سانحہ تھا.
اور اس میں تقریباً 99% بزرگ، قبائلی معتبرین اور نوجوان اسٹوڈنٹ اس میں وہ شامل تھے. جو 3-4 بچے شامل تھے، ایک وہ بیچ رہا تھا، کچھ چھانا مانا بیچ رہا بچے تھا. کی وہ کہانی چپس تو بیچ بہت ہی رہا تھا. افسوسناک ہے. افسوسناک ہے. 150 سے 200 کے قریب زخمی ہوئے. تو آج جنرل عاصم منیر صاحب نے جو بات کی، اب بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، کلمے کی بنیاد پر ریاست مدینہ کے بعد بنایا ہوا ایک دوسرا ریاست ہے. انہوں نے یہ ٹھیک کہا کہ بندوق کے زور پر ادھر مسلح قوت سے بات نہیں ہوگی. جی. بات اگر ہوگی تو افغانستان سے ہوگی. اگر ان کو مطلب ضرورت ہے کہ افغانستان سے اس معاملے میں بات کرنا ہے، وہاں جو افغان وزیر دفاع جو ملا یعقوب صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی میں نے سنا، وہ بھی اسٹرانگ اور مضبوط بیان تھا کہ افغانستان سے دوسرے ملک میں جا کے وہ جہاد نہیں ہے، وہ جنگ کرتے ہیں، اس کو آپ جہاد کہتے ہیں. لہٰذا افغانستان کی سرزمین سے دوسرے ملک میں جا کے لڑنا یہ جنگ تو ہے لیکن یہ جہاد نہیں ہے. جی. تو اور یہ بھی میرے نظر سے شاید گزرا کہ اس کے خلاف ہم خود لڑیں گے. اس طرح کی بات بھی میرے نظر سے گزری، واللہ عالم تھا یا نہیں تھا. تو اس لیے جنرل عاصم منیر صاحب کی بات صحیح ہے، لیکن یہ جو صورتحال بنی ہے اس کی اسباب اور عوامل کیا ہے؟ یہ دہشت گردی کیوں مسلط ہوئی پاکستان پر؟ یہ مسلح قوتیں کیوں پیدا ہوئی؟ کیسے پیدا ہوئے اور کب پیدا ہوئے؟ ہم نے اس پالیسی کو ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. یہ ریورس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ یہ صرف اس کے عزم کو تک ہمیشہ اظہار کیا جاتا ہے حافظ صاحب، ایک ادارہ کیوں نہیں ختم ہو پاتا؟ یہ ایک ادارہ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پورا ملکی اور قومی مسئلہ ہے اور خطے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ سب بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں اور ایک آواز ہو کے آگے بڑھنا ہوگا. اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ میری ایک کہتے ہیں کہ ان کے لیے پشاور میں دفتر ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کے خلاف لڑنا چاہیے. اس کے لیے جیسے ہم نے نیشنل ایکشن پلان پاس کیا، اس قسم کا ایک ٹھوس فیصلہ ہونا چاہیے کہ ریاست مانا ریاست کے خلاف جو بھی جس بھی نام پر ہو، اسلام کے نام پر ہو، لسانیت کے نام پر ہو اور حقوق کے نام پر ہو، بندوق اٹھاتا ہے وہ انٹرسٹیٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی اسباب میں، اس کی پس منظر میں بھی جانا چاہیے کہ یہ مسلح قوتیں کیوں پیدا ہوئی، کون ہے اس کا بنیادی سبب، بنیادی عامل. کیا امریکہ کے ساتھ مل کے ہم نے افغانستان پر چڑھائی کی، یہ ہم نے غلط فیصلہ کیا یا صحیح یا درست فیصلہ کیا؟ اس میں بھی جانا ہوگا. اور کیوں کیا، کس مقصد کے لیے ہم نے کیا، کیا اس کو پاکستان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ان تمام چیزوں کو دے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. محمود صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. انور رضا ہمیں جوائن کیا ہے، سینٹر حافظ عبداللہ صاحب نے ویئرز ہمیں جوائن کیا. ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا بہت شکریہ. رانا احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. قابض بھارتی افواج مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیاں کر رہی ہیں. مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کو ماورائے عدالت شہادتوں، حراستی تشدد اور بلا جواز گرفتاریوں کا سامنا ہے. 5 اگست 2019 سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. عالمی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے. ویلکم بیک ویورز. انور رضا صاحب صدر نیشنل پریس کلب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمود مولوی صاحب ہیں، رانا احسان افضل صاحب ہیں. انور رضا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا انور بھائی، آپ سے ذرا بات کرنی تھی. ہم نے ابتدائی میں کہا پیمبرا 2023 نیا قانون لایا جا رہا تھا، قومی اسمبلی سے اپروو ہو گیا تھا. اس کے بعد سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آج اس پہ اجلاس ہوا، جس کے بعد وزیر اطلاعات و نشریات
مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ 12 ماہ اس پہ مشاورت ہوئی، کچھ اعتراضات، کچھ تحفظات، کوئی تجاویز سامنے آئی جس کی وجہ سے اس کو واپس لے لینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ ایک نمائندہ صحافتی فورم کے سربراہ ہیں، خود پریکٹسنگ جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، اپنا شو کرتے ہیں، کیا وجہ بنی؟ اس میں تو بڑے پرو میڈیا امپلائیز لیجسلیشن تھی، یہ کیوں کر واپس لے لی گئی؟ انور رضا صاحب۔ شاہ صاحب مجھے ذرا 2 منٹ دیجیے گا تاکہ میں آپ کو اپنے دل کی بات بھی بتا سکوں اور حقائق سے پردہ چاک کر سکوں۔ سر آج جب سینٹ کی اطلاعات کمیٹی کا اجلاس تھا تو ہم وہاں پر موجود تھے، اور میں نے جب میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ کی گفتگو سنی تو اس میں مجھے محسوس یہ ہوا کہ جس طرح سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک ون سائیڈڈ ایجنڈے کے ذریعے کیمپین شروع کی گئی تھی تو اس سے بڑی ڈسہارٹ تھی ایک بات۔ اچھا، کیونکہ ہم نے جی بالکل، یہ میں آپ کو کھل کر یہ بات کرتا ہوں، کیونکہ ہماری اس بات پر تمام لوگ، ایون سینیٹرز بھی اور وہاں ہال میں موجود تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ جو ورکرز کی ویجز کے حوالے سے اختیارات لنک کرنے کی بات ہے، اس پر کنسنسس ہے، آپ اسے اپروو کیجئے، اور باقی جو امینڈمنٹ ہے، یہ پروپوزل آئی تھی، اس کو نیکسٹ جو پارلیمنٹ ہوگی اس تک چھوڑ دیجئے فائن، تاکہ جو جرنلسٹ ہیں اور جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے رائٹس پروٹیکٹ ہو سکے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ کھل کے یہ بات کروں گا کہ چند اینکرز نے جان بوجھ کر وزیر اطلاعات و نشریات پر پہلے ایک منظم منصوبے کے ذریعے ان کو ٹارگٹ کیا سوشل میڈیا پر، جو ہمارے ہاں روایت بنی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے سامنے خود کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید ہمیں میڈیا کے جو ورکرز ہیں ان سے بڑی ہمدردی ہے۔ اگر انہیں ہمدردی ہوتی تو آج وہ اس بل کو جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ نے واپس لیا، یہ اس میں ان کا کردار ہے۔ اور میں نے دیکھا مریم اورنگزیب صاحبہ کو بڑی ڈسہارٹ تھی۔ ڈسہارٹ کیوں تھی؟ انہوں نے اس بل پر بڑی محنت کی اور جرنلسٹوں کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا تھا۔ انتہائی موضوع اور اچھا بل تھا۔ دیکھیے بل کی کمیاں، اچھا، اس پہ انور رضا صاحب میں آپ کی قطع کلامی معذرت، آپ ضرور بتائیے گا۔ آپ نے کہا کہ اینکرز کا آپ نے نام لیا، میں ان کے پروگرام بھی دیکھ رہا تھا، مالک صاحب کا میں نام کوٹ کروں گا، انہوں نے تو اپنے پروگرام میں کہا کہ انہوں نے تو سجیشنز دی تھی، لیکن یہ جو پیمنٹ اور پے کی بات کی گئی ہے صحافی برادری کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ ہم نے کہا تھا کہ اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو ہم علیحدہ رکھ لیتے ہیں، اس کو پاس ہونے دیتے ہیں، اور یہ جو انڈیپینڈنس آف پیمرا کی جو بات کر رہے تھے یا کاؤنسل آف کمپلینٹ کی، اس پہ نقطے پہ ان کا ہم نے سجیشن دی تھی، بل واپس لینے یا روکنے کا ہمارا ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے تو یہ ایکسپلینیشن دی ہے اپنے ویورز کو۔ دیکھیے شاہ صاحب، اس بات کا مجھے جواب دیجیے کہ پہلے آپ ایک کیمپین کریں کسی ایک بات پر، کسی ایک بل پر، بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا پر آپ کیمپین کیجئے، یا فیس ٹو فیس آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھے ہوں تو وہاں پر ورکر، ان کے نمائندہ تنظیموں کے سربراہان وہ موجود ہوں اور وہ ایک ہی بات پر متفق ہوں کہ جرنلسٹوں کے جو رائٹ ہے ان کو پروٹیکٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیے بل میں کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ان میں آپ نہیں جو اپنی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں سجیشنز کو، اور لوگوں نے کی بھی، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھیے وہ رہتی ہیں، گنجائش موجود رہتی ہے، لیکن پہلے آپ رولنگ کیجیے کسی کی، آپ کسی شخص کو جس نے اچھا کام کیا ہو اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے آپ اسے کہ فیک نیوز اور وہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی بھی بحث تھی نا کافی معاملے پر آپ کہیں اور سے ڈسکشن دے رہی ہیں، آپ یہ کر رہی ہیں، آپ اس پہ آپ نے یہ کیا۔ دیکھیے جب آپ ایک بندے کو ڈی مورلائز کر دیں تو مجھے بتائیں وہ اچھا کام کرنا، آپ اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کو ملائن کریں گے تو آپ ہوں یا میں ہوں تو آپ چیتن کیا کریں گے؟ آپ بل واپس لیں گے اور آپ کہیں گے میں اس کام سے باز آیا کہ میں نے اچھائی بھی کی اور برائی بھی اپنے سر لی۔ اس کے بعد آپ کہیں کہ جب ہم لوگ سامنے بیٹھے ہیں تو آپ یہ بات کر دیں کہ نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جرنلسٹوں کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیجیے اور باقی بل جو ہے اس کو آنے دیجیے۔ تو پھر اس سے بہتر ہے جس نے اس پہ محنت کی اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی اتنی سجیشنز ہیں، ان پٹ ہے، تو پھر آپ کی ان پٹ کو انکارپوریٹ کر کے ہم دوبارہ بل لیتے ہیں۔ اب دوبارہ خاص بل آئے گا، مجھے بتائیے نئی گورنمنٹ آئے گی، نئی حکومت آئے گی، نئی پارلیمنٹ آئے گی، اس پہ پتہ نہیں وہ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں نہیں کرتے، نئے سرے سے پھر ایک ایکسرسائز شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے جب سے پاکستان بنا ہے پہلی دفعہ اتنا اچھا بل آیا تھا۔ دیکھیں میں بار بار یہ بات کروں، اس کو ہم اس میں کمیاں کوتاہیاں جو ہے اس کو دور کر سکتے تھے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جرنلسٹوں کے رائٹ پروٹیکٹ کیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے شاہ صاحب کہ 40 لاکھ تنخواہ لینے والا تو ٹھیک ہے اور جو 25-30 ہزار تنخواہ لینے والا ہے۔ لیکن انور رضا صاحب یہ میرے ساتھ دو محترم مہمان بھی ان سے بھی بات کروں گا، لیکن میرا نقطہ یہ کہ کیا یہ چند اینکرز اور صحافی روک سکتے ہیں اگر کوئی قانون سازی ہونی ہو، یا یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے پاس کرنا تھا؟ مجھ سے سوال کیا آپ نے؟ جی انور صاحب آپ سے مخاطب ہوں۔ دیکھیے جب آپ ایک ایجنڈے کے ذریعے آپ نے سوشل میڈیا کیمپین کیا جس سے آپ رائے عامہ ہموار کرتے ہیں، اپنے شوز میں ٹاک شوز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، دیکھیے پہلے تو آپ نے اچھا چلے آپ اس کی نیت کا اندازہ لگائیے، آپ نے بل پڑھے بغیر جب اس کو مسترد کر دیا، آپ نے نہیں دیکھا کہ اس میں اچھی چیزیں کیا اور بری چیزیں کیا، جب آپ نے یکسر اس کو مسترد کر دیا، اور مریم اورنگزیب نے حامد میر صاحب کے شو میں بھی کہا کہ آپ نے بل پڑھے، آپ کو پتہ ہے اس میں کون سی اچھی چیز ہے کون سی بری، انہوں نے الیبوریٹ کیا اس بل کو۔
उसके बाद फिर आपको आपकी राय चेंज। देखिए, आपने पहले से ज़हन बनाया हुआ था और उसके बाद आपने उसको पूरा करने के लिए जो आपके ज़हन में था, आपने एजेंडा फॉलो किया, आपने सोशल मीडिया पे कैंपेन की, उसके बाद आपने टेलीफोन कॉल्स भी की, उसके बाद आपने जब आज स्टैंडिंग कमेटी में बिल पर बहस होनी थी शिकों पर कुछ, और उसके बाद बिल को ले करना था और अप्रूव होना था, उस वक्त आपने कहा नहीं हमें जर्नलिस्टों के मामले पे कोई एतराज नहीं, आप इन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। तो मरियम साहबा ने साफ कहा कि मैं क्यों करूं, आप बताइए। जब मेरी अच्छी दिल पे, मेरी नीयत पे आप लोगों ने शक किया और मैंने इस बिल पे इतनी मेहनत की, बिल्कुल इस पर डिबेट हो सकती थी, लेकिन आपने जब इल्जामात पहले मुझ पर लगा दिए कि ये बिल मैंने किसी के कहने पे किया है, उसमें ये डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, तो मुझे बताएं कि अच्छा काम करने वाला जब भाग होगा तो वो क्या करेगा, वो बिल वापस ले लेगा। तो उन्होंने भी इस तरह किया। हमें दुख इस बात का है, हमने इसका इजहार भी किया कि मरीम साहिबा को वहीं पे स्टैंड करना चाहिए था, उन्हें बिल वापस नहीं लेना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि वो इस तरह तो जो मालकान का और जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, जो एंकर्स हैं, जो इतनी 40-50 सैलरी लेते हैं, उनकी वजह से हम जो आम वर्कर है वो कहां पर स्टैंड करेंगे। अब ये बिल चला गया, अब मैं आपको लिख के दे देता हूं कि आइंदा 5 साल भी इस तरह का बिल नहीं आएगा। फिर नहीं आएगा। अनवर भाई मेरे साथ, अनवर साहब मेरे साथ रहिएगा। मैं चाहूंगा कि मैं राना एहसान साहब और महमूद मौलवी साहब को इस पर राय लूं। राना साहब, आप इस वाले से क्या कहेंगे? क्या बिल वापस लेना चाहिए? अगर कोई इतराज था, किसी की सजेशन थी, तजवीज़ थी, जैसे अनवर रजा साहब भी कह रहे हैं, तो 12 माह की मुशावरत थी, इतनी अर्क रेजी की गई, उसको पास करा देना चाहिए। देखिए, इस तरह का अगर कुछ सजेशंस हैं उनको दोबारा ले कर देते। देखिए, शामिल करके सजेशंस टाइम बड़ा शॉर्ट था और ये कि 2 दिन असेंबली के पास, 2 दिन थे और ऐसा तासर दिया जा रहा था कि ये कोई जो जर्नलिस्ट जो प्रेस फ्रीडम है उसको ये हमलावर होने लगा है और जाते जाते ऐसी लेजिस्लेशन कर रहे हैं कि पता नहीं क्या आजादी राय मुतासिर होगी। तो उस वजह से मेरे ख्याल से मिनिस्टर साहिबा ने सोचा कि ये जो जल्दबाजी का तासर है इसको भी दूर कर दिया जाए। और अगर स्टेक होल्डर्स समझते हैं कि, और बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है इसको, स्टेक होल्डर्स समझते हैं कि इसके अंदर अगर कोई मसाइल हैं तो ठीक है, अगली हुकूमत जो आएगी जिसके पास एक बड़ा टाइम होगा वो इस पे काम कर लिया जाए, बेहतर होता ये बिल पास हो जाता। हमारी तो कोशिश थी, काविश थी कि इसके ऊपर इतनी मेहनत हुई थी और ये तो उनका, देखें, ये तो उनका कह लें कि स्टार्ट से लेके एंड तक ये मिनिस्टर साहिबा ने बड़ी कोशिश की, बड़ी वर्किंग की इसके ऊपर। लेकिन जब एक ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि ये बिल के पीछे पता नहीं क्या अजाइम है, इसलिए इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए तो फिर उन्होंने वापस ले लिया। महमूद साहब, आप सर क्या कहेंगे? जाहिर बात है। और दूसरा आपसे भी सवाल कर रहे हैं कि पीटीआई के हवाले से भी बात हो रही थी, आप उसका हिस्सा रहे हैं। अब आप लोगों ने नई जमात बनाई है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और अब परवेज खटक साहब ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाई है। सर, क्या मुस्तकबिल है पीटीआई का? चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद और आपकी सियासी जमातें वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है जो पीटीआई का वोट बैंक है उसको अट्रैक्ट कर सकती है, या वो चेयरमैन पीटीआई के साथ ही जुड़ा रहेगा? नहीं, देखिए, वोट बैंक जो है, पहले मैं आपको बता दूं, वोट बैंक किसी के साथ नहीं जुड़ा रहता। अच्छा। उसके साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं, ये हिस्ट्री ने देखा है, तारीख इसकी गवाह है। जहां तक ये बिल की बात हो रही थी, मैं आपको बता दूं सर, ये मरियम औरंगजेब साहबा बड़ी कोशिश कर रही थी और बहुत अच्छा, मगर अगर आप मतलब लोग जो है इतना तनकीद करें और इतना लोगों फ्रस्ट्रेट करेंगे तो कोई भी शख्स जो है ना वो अपने आप को बचाने के लिए, मैं कहूँगा कि वो बिल वापस ले लेगा। हालांकि लेना नहीं चाहिए था जी, तो वो जो है सरकार में आके उन्होंने ले लिया क्योंकि वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और देखें, एक चीज है कि ये बिल असल में हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम हर चीज नेगेटिव से शुरू करते हैं। और ये जो अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि खान साहब सबको चोर चोर कहते हैं, इसमें ये उनकी आदत है। ये पार्टी के सीनियर जो लीडर्स थे, जो पार्टी के अंदर भी, खान साहब उनको भी कहते थे कि यार ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये आदमी ठीक नहीं है, ठीक है ना जी। और आप जितने कोई 25 साल 30 साल वालों को वो हमेशा ये कहते हैं चोर, तो वो उनकी एक आदत बन गई थी कि दूसरों को चोर कहें। देखिए, एक किसी को चोर कहने से आप जो है साहूकार बन जाते। मेरा हमेशा कहना है, किसी को चोर कहने से आप साहूकार नहीं बनते। तो आदमी जिसको भी कहे वो जो स्टेटमेंट दे बहुत सोच समझते। अहम नुकता है अगर आप किसी को कोई भी नेगेटिव बात करें। ठीक, सही कहा। अनवर रजा साहब, सर कुछ सवाल से बताइएगा, क्या निगरान सेटअप पे मुशावरत हो रही है? सियासी सवाल का भी जवाब दीजिएगा, आप तो बड़े बाखबर सहाफी हैं। नाम शॉर्टलिस्ट हो गए और कब तक मुतवक्की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और लीडर ऑफ दी अपोजिशन राजा रियाज साहब की मुलाकात? क्योंकि अब तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जलसे में कहा कि 9 अगस्त को असम्बलियों की डिसोल्यूशन की तजवीज़ भेज दी जाएगी सदर पाकिस्तान को।
دیکھیے انوار صاحب، یہ بات بالکل درست ہے کہ نام شارٹ لسٹ ہو گیا، لیکن ان تین لوگوں کے ناموں کا پتہ ہے، باقی جو مدعی کو گفتگو کرتا رہے، ایک نواز شریف صاحب، ایک زرداری صاحب اور ایک آرمی چیف صاحب، اور راجہ ریاض صاحب اور جو شہباز شریف صاحب کی جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ بھی نام سامنے آ جائیں گے ان کے بعد ہی جو بڑوں کی ڈسکشن ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 9 کو جب اسمبلی کی ایڈوائس بھیجی جائے گی سوال کرنے کی، اس کے بعد یہ نام سامنے آ جائیں گے، چونکہ آلموسٹ اس پر برین اسٹارمنگ ہو چکی ہے. دبئی میں ایک ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں اور ایک بزنس ٹائکون کے گھر میں بڑی بڑی لمبی لسٹنگ ہو چکی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہ شارٹ لسٹنگ ہو چکی ہے، بس 2 روز کے اندر وہ نام جو ہے کوئی بھی نام ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. ہاں البتہ یہ بڑا سرپرائز ہوگا کہ یہ نام جو ہے جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں شاید ان میں سے کوئی ایک نام نہ ہو. اچھا، جو نام ڈسکس کیے جا رہے ہیں ان میں سے شاید نام نہ ہو، ڈارک ہارس ہو سکتے ہیں. جی بالکل ہے. اچھا، یہ تو آپ نے ایک بات بتائی ہے. میرے خیال میں رانا صاحب سے یہ تو ابھی ایسا It's never a dull day in Pakistan politics. یہ بالکل پاسبل ہے کہ رانا صاحب یہ جو سینسس کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اب سینسس اپروو ہو گیا ہے تو اب الیکشن جو 90 دن کے اندر ہونے ہیں، کیونکہ 9 اگست کو اگر ڈیزالو ہوتی ہے تو قبل از وقت ہو جائے گی، وہ آگے چلے جائیں گے آٹومیٹکلی. آئین کے مطابق جب سینسس نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو ڈی لمیٹیشن کا پروسیس، جو حلقہ بندیوں کا پروسیس ہے، وہ مکمل ہونا ہوتا ہے، اور وہ ٹائم ہے کچھ 4 months. وہ 4 months کا ٹائم ہے. اس کے بعد پھر الیکشنز ہو جائیں گے، لیکن سینسس نوٹیفائی ہونے کا مطلب ہے کہ ڈی لمیٹیشن مکمل ہونی تو ہے. اس سال پھر جو الیکشن ہے وہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈی لمیٹیشن کا پروسیس کوئی بہت لمبا پروسیس نہیں ہے، کوئی 30 دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن جو ہے وہ 4-5 ماہ کے اندر انشاءاللہ ہو جائیں گے. 4-5 ماہ کے اندر ہو جائیں گے. سر، آپ کی کیا رائے ہے محمود مولوی صاحب استحکام پاکستان پارٹی کی سینسس کے حوالے سے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، وہ اپروو ہو گئے سینسس CCI میں، اب اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں ڈی لمیٹیشن نہیں، حلقہ بندیاں کی جائیں گی، تو اس حوالے سے پھر الیکشن میں تھوڑی 90 دن سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. محمود مولوی صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی انور رضا صاحب، آپ سر اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی انوار صاحب، آپ نے کیا کوشچن پوچھا؟ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے نئے سینسس کو اپروو کر دیا ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے؟ دیکھیے انوار بھائی، جب مشترکہ مفادات کونسل نے اپروو کر دیا کہ نئے سینسس کے ساتھ آئندہ انتخابات ہوں گے، تو دیکھیے اس کے لیے حلقہ بندیاں ضروری ہیں، اور اس پروسیس میں ہماری الیکشن کمیشن کے جو اہم لوگ ہیں ان سے بات کی، تقریباً 4 سے 5 ماہ لگ سکتے ہیں. دیکھیے یہ 4-5 ماہ جو اپنے ذہن میں رکھیے. ایک بات اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ بڑی میں امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، یہ 4 ماہ 5 تو چلیں، یہ تو ایک ڈیفینیٹلی نئے سینسس کے ساتھ ہوگا. یہ ڈیپینڈ کرے گا نیکسٹ جو عدلیہ کا رویہ ہے، اس کا جو موڈ ہے، اس پر بھی انتخابات. اور اگر مارچ میں آئندہ مارچ 24 کی بات کر رہا ہوں انتخابات نہ ہوئے تو پھر یہ جو نگران سیٹ اپ ہوگا یہ کم از کم سال آگے لنگر آن ہوگا. یہ دیکھ لیجیے گا آپ. اچھا چلے، وقت ختم ہوا جا رہا ہے ہمارا. آپ کا بہت شکریہ انور رضا صاحب، آپ نے کہا، آپ نے اپنا نقطہ نظر دیا پیمرا بل کے حوالے سے، سینسس کے حوالے سے. محمود مولوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، رانا احسان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب نے. ویورز، ہمارے پروگرام میں گفتگو کی اہم نکات ہیں، ڈسکشن ہماری جاری رہے گی. موجودہ حکومت کی جو آئینی مدت ہے وہ تو 12 اگست کو پورا ہونا ہے، لیکن جیسے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 9 اگست کو تجویز ایڈوائز بھجوا دی جائے گی صدر پاکستان کو قبل از وقت قومی اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے. پھر نگران سیٹ اپ اور اس پہ کیا نام ہوگا، انور رضا صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ڈارک ہارس بھی ہو سکتے ہیں. ویسے کچھ نام تو میڈیا مارکیٹ میں گردش کر رہے ہیں، ماہر معیشت کے بھی، سابق جج کے بھی، اور اس حوالے سے فارمر پولیٹیشنز کے یا موجودہ پولیٹیشنز کے نام بھی ٹیبل پہ ہیں. دیکھتے ہیں کہ کس کا نام سامنے آتا ہے، وہ اس کو وقت کا انتظار کریں گے. آج کی نشست کیسے لگی، فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے ضرور نوازی گا. کل تک لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.